अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फकर में कुछ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो सीनियर लीडर्स ने इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शिरकत से न सिर्फ माज़रत कर ली, बल्कि इन दो लीडर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उनको भी छोड़ दिया, यानी व्हाट्सएप ग्रुप्स को लेफ्ट कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब और उनकी जमात के ऊपर शहबाज गिल साहब की तरफ से की होने वाली जो गिरफ्तारी है वो बिजली बनकर गिरी है, और उसके जो शॉक्स हैं, जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, उससे अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर नहीं निकल आ रही, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी के बाद बगावत के मुकदमे का इंदराज, ये दो ऐसे वाज़े और दो टोक पैगामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उनकी लीडरशिप के लिए, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर इस बात का एक इशारा मुज़मर है कि जनाब अभी मज़ीद कुछ गिरफ्तारियां होने जा रही हैं और इन गिरफ्तारियों के भी सख्त तरीन नताइज होंगे। बल्कि एक खबर इस हवाले से और ज़्यादा इस वक्त गर्म भी है, एक टीवी चैनल ने उस खबर को नशर भी किया है कि जनाब 13 अगस्त के जलसे से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं उनको भी गिरफ्तार करने का प्लान करके इमरान खान साहब को वाज़े तौर पर पैगाम देना मकसूद है कि जनाब अब आप अकेले होते जा रहे हैं, आइसोलेट होते जा रहे हैं, और इस सूरत हाल में इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन किए गए हैं। एक जो डिसीजन है वो उनकी सोशल मीडिया टीम के हवाले से है, जबकि दूसरे डिसीजन ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरीके से रेलिवेंट किया जा सकता है, इस इशू पर है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन किए गए, सोशल मीडिया टीम को कौन सी हिदायत की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप को कौन कौन से पैगामात मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में वाज़े और दो टोक पैगाम मिलने के बाद अब वो क्या सोच रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जिसका आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जाए कि सूबों को, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है या पंजाब है, उसको अगर वफाक के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और एक तसादुम की या एक लड़ाई की या एक झगड़े की कैफियत को डेवलप किया जाए, तो सवाल ये है कि क्या ये मुल्क के लिए, मुल्क के आइन के लिए, मुल्क के अवाम के लिए एक बेहतर फैसला होगा? यकीनी तौर पर ये एक बेहतर फैसला नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नताइज हैं यकीनी तौर पर वो उस नहज तक पहुंच जाएंगे जहां से पीछे हटना या फिर इस डैमेज को कंट्रोल करना और डैमेज को रिपेयर करने के लिए दहाइयां दरकार होंगी, क्योंकि दिलों के अंदर अगर नफरतें बैठ जाएं तो फिर वो इतनी जल्दी दूर नहीं होती। यही सूरत हाल इस वक्त की है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बज़ाहिर तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो आइनी तौर पर सूबे के सरबराह हैं, वो इस वक्त सरबराह हुकूमत हैं, लेकिन अमलन उनका कार्य सरकार के अंदर किसी किस्म का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। कहीं शफकत महमूद साहब ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, और कहीं फवाद चौधरी साहब हर एक को कहते फिर रहे हैं कि देखा ना ताड़ा पड़ा चीफ मिनिस्टर लग गया है, और इसके साथ साथ खुद जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके साहबजादे ने अपनी ही एक नई फिल्म चलाई हुई है जिसके बारे में किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं कि भाई वो जो बातें कर रहे हैं उसका रियासत के साथ और रियासती अमूर के साथ क्या लेना देना। देखा जाए तो मोहन्नस इलाही साहब की इस वक्त कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। मोहन्नस इलाही साहब ना एमपीए हैं, ना पंजाब हुकूमत का हिस्सा हैं, ना चीफ मिनिस्टर के मुआविन खुसूसी हैं, मुशीर हैं, वजीर हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक उनके पास रुतबा मौजूद है कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के साहबजादे हैं और इस वक्त रुकन कौमी असम्बली हैं। इसके अलावा उनके पास इस बारे में कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर आकर इस किस्म के ऐलान करें जो उनका इस्तेहकाक किसी भी सूरत नहीं है। इस्तेहकाक तो दूर की बात है, उनकी ये हैसियत नहीं है कि वो इस किस्म के बयान दें जिसके ऊपर वफाक और पंजाब दोनों के जो टकराव की जिससे कैफियत पैदा हो। मोहन्नस इलाही साहब ने एक ट्वीट किया है, और शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। ये ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इस ट्वीट के अंदर मोहन्नस इलाही साहब का ये कहना है कि कुछ इस किस्म की खबरें मिल रही हैं कि बनी गाला की तरफ कोई पेशकदमी की जा रही है, और इसको सदेबाब के लिए और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स को बनी गाला रवाना किया जा रहा है। भाई बंदा पूछे कि आपके पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है, आपके पास ऐसा कौन सा इख्तियार है जिसके तहत आप ये ऐलान कर सकें? क्या आप चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं? क्या आप लॉ मिनिस्टर पंजाब हैं? क्या आप इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब हैं? क्या
آپ چیف سیکرٹری پنجاب ہیں؟ کیا آپ آئی جی پنجاب ہیں؟ کون سی حیثیت ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اس قسم کا اعلان کریں اور یہ لوگوں کو اس بات کا ادراک کرائیں کہ آپ کے والد صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت، اور آپ خود عملاً جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں، اور پرویز الہی صاحب ایک ڈمی چیف منسٹر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ کون سی جماعت کہہ رہی ہے جو اس بات پر ہمیشہ سے فخر کرتے رہے ہیں کہ جناب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے لائن اور لینتھ بہت اچھی رہی ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے جو فیورٹس لوگ رہے ہیں، جب اسٹیبلشمنٹ کو کنگز پارٹی کی ضرورت بنی ہے ہم نے ہمیشہ اپنی خدمات ان کے لیے صرف کی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ایس ایچ او نے فون نہیں کیا، ورنہ دن کی ٹانگیں کانپ جاتی۔ اب ایس ایچ او کو فون سے جن لوگوں کی ٹانگیں کانپ جائیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آگے کھڑے ہو جائیں، کس طرح ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، اس وقت ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، اور مونس الہی صاحب نے اس وقت یہ جو سارے کا سارا ڈرامہ سٹیج کیا تھا یہ ان کا ہی استحقاق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کی، اس کے بعد پنجاب کے وزیر پارلیمانی امور اور پروسیکیوشن جناب راجہ بشارت صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بنی گالہ پہنچ گیا ہوں، ہم اپنے لیڈر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، پنجاب پولیس کی ایلیٹ فورس سیکیورٹی کے لیے بنی گالہ بھیجی جا رہی ہے۔ اب مونس الہی صاحب کی کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، موصوف ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے اور اس وقت صوبائی وزیر ہیں، اور بطور صوبائی وزیر انہوں نے حلف لیا ہوا باضابطہ طور پر کہ میں یہ حلف دیتا ہوں کہ میں دستور پاکستان کا وفادار رہوں گا، کہ میں حلف دیتا ہوں کہ جناب میں ذاتی مفادات کو ملکی مفادات کے تابع رکھوں گا، کبھی ان پر غالب نہیں آنے دوں گا۔ یہ انہوں نے حلف دیا ہوا، باضابطہ طور پر حلف دیا ہوا۔ اب ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو اس وقت بنی گالہ میں بیٹھا ہے جس کی اس وقت کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ وہ ایک جماعت کے سربراہ ہیں، اور وہاں پر اگر بالفرض محال وہاں پر محمود خان کے پی کے کی پولیس بھجوا دیتے ہیں، یہاں سے مونس الہی صاحب اور راجہ بشارت صاحب اب یہ جو ہے پنجاب پولیس بھجوا دیتے ہیں، اور وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ یا ریاست اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جناب مختلف الزامات کے تحت ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، وہاں پر ایف سی رینجرز اور اسلام آباد کیپٹل سٹی پولیس پہنچ جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا یہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس کا راستہ روکے گی پنجاب پولیس؟ کیا کے پی کے کی پولیس اسلام آباد پولیس کا راستہ روکے گی؟ اور اگر روکے گی تو کس اختیار کے تحت روکے گی؟ کیونکہ وہ فیڈرل ٹیریٹری ہے، وہ کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے، وہاں پر اسلام آباد پولیس کا کنٹرول ہے، وہاں پر پنجاب پولیس کا کنٹرول نہیں ہے، تو کس قانون کے تحت روکے گی؟ اور اگر ان کو روکتی ہے تو کیا یہ کار سرکار میں مداخلت نہیں ہوگی؟ اور اس موقع پر اگر کوئی تصادم ہو جاتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جان بوجھ کر سچویشن کو اس طرف لایا جا رہا ہے جہاں پر وفاق کو کمزور کیا جائے اور صوبوں کو وفاق کے سامنے لا کر ایک فریق کے طور پر لا کے کھڑا کیا جائے؟ اور اگر یہ گیم پلان ہے اور مونس الہی صاحب اور راجہ بشارت صاحب اس گیم کا حصہ ہیں تو پھر اس پر صرف اور صرف افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ اگر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تو اس کے اوپر تو چارجز بن گئے نا، وہ تو ان کے جو انہوں نے اے آر وائی کے ٹاک شو میں کہا ہے وہ تو آن ریکارڈ ہے، سب کچھ موجود ہے۔ بلکہ پیمرا نے جو نوٹس جاری کیا تھا اے آر وائی کو، وہاں پر شہباز گل صاحب کی ٹی وی پر ہونے والی گفتگو کا مکمل ٹرانسکرپشن موجود ہے، 3 پیجز کا وہ ٹرانسکرپشن ہے جو اس کے ساتھ لف ہے جو سلمان اقبال صاحب کو بھجوایا گیا کہ جناب اس کے بعد آ کر آپ جواب دیں۔ لیکن یہاں پر کسی کو اس بات کا کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ ہمارا لیڈر ہے، اس کو بچانا ہمارا فرض ہے، ہم نے اس کو گرفتار نہیں دینا۔ بھائی آپ تو نعرہ لگاتے رہے ریاست مدینہ کے، آپ تو نعرہ لگاتے رہے ایک نہیں دو پاکستان، دو نہیں ایک پاکستان۔ اب جب ایک پاکستان بن گیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پھر وہی پرانے والے 2 پاکستان چاہیے جہاں پہ عمراء کے لیے، شرفاء کے لیے، پولیٹیکل لیڈرز کے لیے، اشرافیہ کے لیے قانون الگ ہو اور میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کے لیے قانون الگ ہو۔
تو وہ تمام دعوے کہاں کے پہ گئے جو عمران خان صاحب لے کے آئے تھے، اسٹیٹس کو چیلنج کرنے والے، اسٹیٹس کو اکھاڑ کے پھینکنے والے، وہ نعرے کہاں گئے؟ وہ نعرے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اٹک کے پل سے ہی نیچے پھینک دیے ہیں. اب وہ نعروں کا نہ ان کو کوئی وجود ہے اور نہ ہی ان کو اس بات کا کوئی احساس ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ مراد سعید سابق وفاقی وزیر اور عمران خان صاحب کے دستے راست، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کل رات ایک خوفناک منصوبہ تھا، لیکن عمران خان کے جانثاروں نے واضح پیغام دیا کہ عمران خان ریڈ لائن ہے. یعنی اگر آپ نے عمران خان کو کچھ کہا، اگر آپ نے عمران خان کے اوپر انگلی اٹھائی، اگر آپ نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو یہ ریڈ لائن ہوگی، اور اس کے بعد واضح پیغام دینے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد پھر بدامنی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اب اگر یہ پیغام دیے جائیں ان لوگوں کی طرف سے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے حلف لیا تھا آئین پاکستان سے وفاداری کا، آئین پاکستان کی سربلندی کا، ریاستی مفادات کو اولیت دینے کا، وہ اگر یہ باتیں کریں تو پھر یہ تو دکان کو بند ہی کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے پھر دکان سے کوئی سودا نہیں بکنا چاہیے تھا. اب اس ساری صورتحال میں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں. ایک یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس قسم کی سچویشن بنا دی جائے کہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت ایک وکٹم کے طور پر سامنے آئے، وہ ایک مظلوم ان کا جو ہے نا وہ کریکٹر سامنے آئے کہ یار دیکھیں پوری ریاست اس وقت عمران خان کو یا ان کی جماعت کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. دوسری جانب وہ خود کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی پارٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، اراکین وہاں پہ آنے سے کتراتے ہیں کیونکہ خود ہائپ کریٹ کر دیا کہ جناب بنی گالہ پہ کچھ ہونے والا ہے، بنی گالہ پہ چڑھائی ہونے والی ہے. ٹائیگر فورس لے کے آ گئے، ڈنڈے ہاتھ میں لے کے آ گئے، عمران خان چوک پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جناب ہن کو بنی گالہ جا کے دکھائے. اب اس قسم کی سچویشن کے اندر جو سمجھدار سیاستدان ہیں وہ اشارے سمجھتے ہیں. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس وقت سچویشن عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہے، یہ پینترا بدلا جا چکا ہے. اب عمران خان صاحب کو واضح پیغام دیا جا چکا ہے. شہباز گل کی گرفتاری جو عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہیں، واضح طور پر پیغام ہے کہ جناب آپ بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ واپس اپنی لمٹس کے اندر نہ گئے، اگر آپ نے سیاست کو سیاست سمجھ کے نہ کیا تو یو ول بی دی نیکسٹ ٹارگٹ. اور اگر وہ نیکسٹ ٹارگٹ ہوں گے تو پھر اپنی وجوہات کی بنا پر ہوں گے نا، اپنے جو پولیٹیکل بیانیاں وہ بنا رہے ہیں اس کی بنا پر ہوں گے. اور اس کے بعد وہ اجلاس کریں اور اجلاس کے اندر لوگوں سے کہیں کہ جناب جو نہیں آنا چاہتا وہ زوم پر آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود اس بات کا اندازہ ہے کہ اب ان کے گرد جو نیٹنگ ہے، جو فینسنگ ہے وہ ہو چکی ہے. خیر یہ جو اجلاس ہوا بنی گالہ میں، اس اجلاس کے اندر دو بنیادی طور پر امپورٹنٹ فیصلے کیے گئے. سب سے پہلا فیصلہ کیا گیا ہے سوشل میڈیا ٹیم کے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہی ان کی بیک بون ہے. اور اگر سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا سوشل میڈیا ٹیم کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا جو پورا سٹرکچرل ڈھانچہ ہے وہ ڈھہ جائے گا. اسی لیے عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو سوشل میڈیا والے جو لوگ ہیں ان کو بچایا جائے، ان کو محفوظ رکھا جائے، اور ان سے زیادہ وہ جو ڈیٹا ان کے پاس ہے اس ڈیٹے کو محفوظ رکھا جائے. اب اور واضح طور پر ہدایات کر دی گئی ہیں کہ جناب جو ڈیٹا جس کے پاس ہے وہ ڈیٹے کو فوری طور پر اس کا بیک اپ لے اور اس کو کسی خفیہ مقام کے اوپر پہنچا دے. کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دیا کہ تم نے یہ ڈیٹا اکٹھا کر کے فلاں جگہ پر اس ڈیٹے کو پہنچا دینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ جناب اپنے موبائل فونز اور لیپ ٹاپ سے ہر قسم کا ڈیٹا اڑا دیں، فارمیٹ کر دیں، فیکٹری ریسیٹ کر دیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح شہباز گل صاحب کو جب گرفتار کرنے لوگ آئے، وہ ویڈیو بھی اب اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، تو وہ گرفتاری دینے کے بجائے گاڑی میں موبائل پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے اور موبائل سے ڈیٹا ڈیلیٹ کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈیٹا اگر کسی کے ہاتھ لگ گیا تو پھر ان کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہو جائے گا. ان کے موبائل سے ڈیٹا مل جائے گا کہ جناب بھائی نے کس کو کب کہاں کا کون سی بات کی ہے، کون سی گالی دی ہے، کون سے ہدایات عمران خان صاحب کی بہاف پہ جاری کی ہے. تو پھر ان کے لیے جو بچنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. لہٰذا فوری طور پر انہوں نے اپنے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کیا اور اس چکر کے اندر انہوں نے گاڑی سے پہنے شیشے بنواتے
لیکن موبائل کا پیچھا نہیں چھوڑا. اب اسی وجہ سے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پی ٹی آئی کی, اس کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ جناب آپ اپنے ڈیٹا کو فارمیٹ کر دیں, فونز کو, لیپ ٹاپس کو فارمیٹ کر دیں, تاکہ کسی کے پاس کوئی چیز موجود نہ رہے, اور جس کے پاس حساس انفارمیشن موجود ہے وہ اس کا بیک اپ لے اور کلاؤڈ پہ پھینکے یا کسی کے حوالے کرے, تاکہ کسی بھی کارروائی کی صورت میں یہ ڈیٹا یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے قابو میں نہ آئے. دوسری جانب اس بات کی ہدایت کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے فواد چودھری کو, بابر اعوان کو اور دیگر فیصل چودھری کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کھلوایا جائے آج کسی بھی وقت کسی بھی صورت, اور یہ جو شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہے اس کو وہاں پر چیلنج کیا جائے. تو اجلاس میں موجود لوگوں نے کہا جناب آج عاشورہ ہے, 10 محرم ہے, 10 محرم کی چھٹی ہے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں, وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, لہٰذا آج کا دن یہ عدالتیں کھلنا کوئی اتنا زیادہ آسان کام نہیں ہے. تو پھر عمران خان صاحب کا جواب بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ تھا. انہوں نے کہا جناب اگر ہم سپریم کورٹ لاہور رجسٹری رات کو 12 بجے کھلوا سکتے ہیں, رجسٹرار وہاں پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے, تو اب ایسا کون سا ہے, ویسے ہی ماحول بنائیں, ویسا ہی ایک پورا نیریٹو بلڈ کریں, ویسا ہی دباؤ کریٹ کریں کہ عدالت کھلے. نہ صرف عدالت کھلے بلکہ وہاں پر شہباز گل کی طلبی بھی ہو, اور اس کے بعد ان کا جو کیس ہے وہ وہاں پر لگے بھی, اور تمام لوگوں کو نوٹسز بھی ہوں. یہ کام آج ہی ہونا چاہیے. اب یہ ان کی ذمہ داری لگ گئی ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ حالات اتنے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سازگار نہیں ہے, کیونکہ اے آر وائی نے خبر دی ہے جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ 4 اور لیڈرز ہیں جن کو گرفتار کرنے کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے. اچھا, اور یہ 13 اگست سے پہلے گرفتار کیے جائیں گے. ان میں ہیں فواد چودھری صاحب, اسد عمر صاحب, مراد سعید صاحب اور علی زیدی صاحب. ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ یہ کسی بھی وقت گرفتار کیے جا سکتے ہیں. بنیادی طور پر ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت سے زیادہ ایک کلٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہے. لہٰذا اس جماعت کا اگر سیاست پہ اور دستور پاکستان پر اعتماد ہے تو پھر اسے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو اسی دائرے کے اندر کرنا پڑے گا. جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر ڈیروگیٹری ریمارکس دیں گے, توہین امیز ٹرینڈز چلائیں گے, لوگوں کا مذاق اڑائیں گے, لوگوں کی ٹرولنگ کریں گے, تب پھر قانون نے حرکت میں آنا ہی ہے. آج نہیں آئے گا کل آئے گا. اور اب تو زیرو ٹالرنس کی پالیسی یقینی طور پر آ چکی ہے. اب کوئی بھی اپنی ریڈ لائن کو کراس کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور یہ پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس پیغام کی سنجیدگی کو محسوس کریں گے یا ایک مرتبہ پھر اداروں کو دباؤ میں لا کر بلیک میل کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.